शट अप, ये कौन सा तरीका है कुछ पूछने का? जिम्मल, कमरे में जाओ अपने। ताबिंदा अपनी बेटी की हालत देखकर कॉल वाले दुरैद पर रहम दिली बुलाए उसको बोली और साथ ही जिम्मल को मंजर से हटने के लिए कहा ताकि वह सही से दुरैद का दिमाग दुरुस्त कर सके। वो काफ़ी बनाए बगैर नहीं जाएगी, काफ़ी बनाओ मेरे लिए जिम्मल। दुरैद ताबिंदा के लिहाज के बिना जिम्मल को ऑर्डर देने वाले अंदाज में बोला। जिम्मल दुरैद के लिए काफ़ी बनाकर मेरे कमरे में ले आना। तुम चलो, मेरे कमरे में बात करनी है मुझे तुमसे कुछ। ताबिंदा जिम्मल के साथ ही दूर से बेमुहातम होकर बोली और अपने कमरे में चली गई। 4 साल पहले मुझे महसूस होता था तुम मुझसे लाख बदतमीजी कर लो, मगर जिम्मल के लिए तुम काफ़ी टची हो। मगर आज तुम्हारा अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक देखकर मुझे एहसास हो रहा है जैसे तुमने मेरी बेटी को हर्ट करने के लिए या फिर मुझसे बदला लेने के लिए उसे अपनाया था। दुरैद के कमरे में आ रही ताबिंदा दुरैद को देखते हुए उससे बोली, वाक्स फिलासफी है आपकी। आपसे बदला लेने के लिए मैं आपकी बेटी को अपनी इज्जत हरगिज़ नहीं बनाता। हर्ट मैंने नहीं, उससे जितना उसने किया है मुझे शायद वो हमारा रिश्ता तक भूल चुकी है। दुरैद हमेशा की तरह चिढ़ता हुआ ताबिंदा से बोला, अच्छा तो फिर तुम ऐसी हरकतों से जिम्मल को अपना और उसका रिश्ता याद करवाओगे? ताबिंदा अपने दोनों हाथ बांध कर दुरैद से पूछने लगी तो वो एक पल के लिए खामोश हो गया। याद करवाने का क्या फ़ायदा, वो तो अपने और मेरे रिश्ते को शायद दिल से एक्सेप्ट ही नहीं करती। दुरैद अपना सर झुककर ताबिंदा के सामने शिकवा करता हुआ बोला तो ताबिंदा दुरैद को गौर से देखने लगी। जिस तरह तुम अपना जिम्मल का रिश्ता उससे एक्सपेक्ट करवाना चाह रहे हो इस तरह से तो तुम उसके दिल में अपने लिए सिर्फ और सिर्फ डर पैदा करोगे। वो कभी भी अपने और तुम्हारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकेगी, बल्कि ज़ोर ज़बरदस्ती से आजकल के दौर में कोई भी लड़की ऐसा अपना रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करती। ताबिंदा बोल रही थी तब दरवाज़ा नॉक किया गया। दुरैद ने दरवाज़ा खोला तो जिम्मन हाथ में काफ़ी का मग लिए खड़ी थी। आप अपने कमरे में जाकर मत बैठ जाना, मेरे कमरे में जाकर हैंड कैरी से मेरा सामान निकालो और वार्डरूम में सेट करो। दुरैद उसे अपनी काफ़ी लेता हुआ बोला तो वो शिकवा बड़ी नज़रों से दुरैद को देखा वहाँ से चली गई। दुरैद कमरे का दरवाज़ा बंद करके ताबिंदा की तरफ मतवजा हुआ। मेरे यहाँ से जाने के बाद अगर थोड़ी बहुत सहती आप अपनी बेटी पका लेती ताबिंदा आज़म, या फिर सहती न से सिर्फ नज़र ही ला लेती तो आज मुझे उसके साथ ऐसा रवैया एहतर नहीं करना पड़ता। दुरैद ताबिंदा के जवाब में तंज या लहजा एहतर करता हुआ बोला तो ताबिंदा हैरत से उसको देखने लगी। मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का? ताबिंदा नागवार लहजे में दुरैद से पूछने लगी। तब दुरैद ने हाथ में मौजूद काफ़ी का मग टेबल पर रख अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाल और ताबिंदा की तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर मौजूद जिम्मल जो अपने यूनिवर्सिटी के लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। ताबिंदा उलझी हुई नज़रों से दुरैद को देखने लगी। इन 4 सालों में मैं दूर ज़रूर रहा हूँ मगर बेखबर नहीं रहा हूँ आपकी बेटी से। उस लड़के के बारे में जानना चाह रहा था मैं। जिम्मल से क्या वजह है जो उस लड़के ने जिम्मल के हाथ पर अपना हाथ रखा हुआ है और आज जिम्मल उसके साथ अकेली क्यों रेस्टोरेंट बैठी है? दुरैद ताबिंदा से अपने मोबाइल वापस लेकर पाकर में रखता हुआ बोला तो एक पल के लिए वो खामोश हो गए। ठीक है, मैं बात करती हूँ जिम्मल से इस बारे में। ताबिंदा के बोलने पर काफ़ी थामता हुआ दुरैद ताबिंदा को देखता हुआ बोला, कोई ज़रूरत नहीं आपको जिम्मल से कोई भी बात करने की, मतलब कोई भी बात। आप समझ ही है ना मेरी बात, मैं खुद हैंडल कर लूँगा इस मामले को। वो काफ़ी गासिप लेता हुआ बोला तो ताबिंदा खामोश खड़ी हुई जिम्मल के बारे में सोचने लगी। जिम्मल ये सब कब शुरू किया उसे मालूम कैसे नहीं हुआ? ताबिंदा सोचने लगी, क्या मैं यहाँ बैठ कर थोड़ी देर आपसे डैड की बातें कर सकता हूँ? दुरैद की आवाज़ पर ताबिंदा चौंका उसको देखने लगी। बैठो। उसको सोफे पर बैठने का बोल कर ताबिंदा खुद ही बैठ गई। कहाँ रास्ते में गुम हो गए थे मेरे भाई? दुरैद होटल के एड्रेस पर पहुंचा जहाँ आज उसके दोस्तों ने उसके लिए दिन अरेंज किया था। तब अहमद उससे पूछने लगा। वो दोनों ही अपनी अपनी गाड़ी में आगे पीछे होटल पहुंचे थे। पेट्रोल भरवाने के लिए रुक गया था, बाकी सब पहुंच गए हैं क्या? दुरैद अहमद के साथ चलता हुआ पूछने लगा। होटल के फर्स्ट फ्लोर पर उन लोगों का टेबल बुक था। हाँ, अभी रज़ा की कॉल आई थी, वो बता रहा था सब आ चुके हैं, सिर्फ हम दोनों का वेट हो रहा है। अहमद सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ दुरैद को बता रहा था। तब नीचे फ्लोर पर एक टेबल पर कुछ लड़के लड़कियों के कह के सीटियाँ और शोर की आवाज़ आई, जिस पर दुरैद सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ उस टेबल की तरफ मतवज्जा हुआ। पहले उसी फ्लोर पर यही टेबल मैंने बुक करवाने का सोचा था, मगर ये टेबल पहले से ही बुक थी।
احمد سیڑھیاں چڑھتا ہوا درید کو بتانے لگا، تب درید نے بے حالی میں اسباب میں سا ہلایا کیونکہ اس کی توجہ بلیک ٹاپ میں اس لڑکی پر تھی جس کی پوچھ درید کی طرف تھی۔ درید اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتا تھا مگر کھلے بالوں سے اسے زمل کا گمان ہوا تھا، مگر درید سے اپنا وہم سمجھ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا جہاں اس کے سب دوست اس کا انتظار کرتے۔ کہو زمل، انجوائے کرو نا یہاں ہمارے ساتھ آ کر۔ زمل کے برابر والی چیئر پر بیٹھی نور اس سے پوچھنے لگی، یار سچ بتاؤں تو عجیب سا لگ رہا ہے، بلکہ افسوس ہے کہ میں نے ماما کو سچ نہیں بتایا، مطلب انہوں نے میلاد میں جانے کی پرمیشن بھی تو دی، مجھے کم از کم ان سے جھوٹ بول کر کے تو مجھے یہاں آنا نہیں چاہیے تھا، اور ادینہ بھی نہیں آئی، وہی آ جاتی میرے ساتھ۔ زمل اپنے اٹھائے ہوئے قدم پر افسوس کرے بولی۔ نور کے کہنے پر ہی اس نے تابندہ کو اسکول میں میلاد کا کھاتا، اس وقت وہ اپنی کلاس والوں کے ساتھ ہوٹل میں موجود تھی جہاں نور اور وائبہ کے ساتھ ان دونوں کے بوائے فرینڈز بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ تمہاری مما تمہیں یہاں بلا جواز ڈنر کا سن کر آنے کی اجازت دے دیتی، جیسے پہلے تم ہر جگہ آتی رہتی ہو، اور ادینہ کا ذکر کر کے موڈ خراب مت کرو، عجیب سی ممی ڈیڈی ٹائپ پابندی ہے یار، وہ تو کوئی کتابی کیڑا غصہ ہوا لگتا ہے مجھے اس کے اندر، جب دیکھو پڑھائی پڑھائی بس پڑھائی، فنکشن کا تو اسے کچھ معلوم ہی نہیں، بلا وجہ میں بھی اماں ٹائپ شریف بی بی بنی رہتی ہے، میری مانو تو تم بھی اس سے دوستی کم ہی کر دو۔ اچھا اب اتنی عجیب شکل مت بناؤ، نہ ہی اتنا گلٹی فیل کرو۔ واہبہ کو دیکھو، وہ بھی اپنی پیرنٹس سے میلاد کا ہی بول کر یہاں آئی ہے، اور دیکھو نا ذرا سمیہ کے ساتھ کیسے خوش ہے، میرا کزن ہمایوں آتا ہی ہوگا، پھر وہ تمہیں اچھی سی کمپنی دے گا، تم ذرا سا بھی خود کو اداس محسوس نہیں کرو گی۔ اس کے بعد ڈنر کر کے تھوڑا بہت ہلا گلا کر کے تم ڈریسنگ روم میں جا کر اپنے کپڑے چینج کر لیں اور پھر چلی جانا اپنے گھر، یہی تو اصل زندگی کے مزے ہوتے ہیں جو ہم سب بعد میں یاد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ نور زمل کا اچھی طرح برین واش کرتے ہوئے اس سے بولی اور آنکھ مار کر جوس سے بڑا گلاس پینے لگی۔ زمل کی شروع سے ہی ادینہ اور مرینا سے دوستی تھی جو کہ بے حد پڑھاکو ٹائپ اور سنجیدہ قسم کی لڑکیاں تھیں۔ اسی کی کلاس میں نور اور واہبہ بھی تھی جن سے چند دنوں پہلے زمل کی کافی گہری دوستی ہو چکی تھی۔ نور اور واہبہ یہاں ہوٹل میں اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ آئی ہوئی تھی، تو نور نے زمل کو بھی اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا کیونکہ زمل اب ان کی دوست تھی، ان کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ نور کے خیال میں زمل کو اب انہی کے طریقے سے چلنا چاہیے۔ نور کے کہنے پر وہ تربندہ سے اسکول میں میلاد کے فنکشن کا جھوٹ بول کر آئی تھی۔ نور کے کہنے پر ہی وہ اپنا ایک ڈریس بیگ میں رکھ کر لائے تھے جو اس نے ہوٹل کے واش روم میں چینج کیا تھا۔ ڈنر سے فارغ ہونے کے بعد ابھی درید اپنے دوستوں کے ساتھ وہی ٹیبل پر موجود ہے، باتیں کرتا تب بے سہارا اس کی نظر سیڑھیوں سے اوپر آتی زمین پر پڑی، جسے دیکھا وہ حیرت زدہ ہو گیا، یعنی نیچے فلور پر وہ لڑکی جسے درید اپنا وہم سمجھا تھا وہ واقعی زمل تھی۔ اس وقت وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ 2 لڑکیاں اور 3 لڑکے بھی موجود تھے۔ یہ لڑکیاں ادینہ اور مرینا ہرگز نہیں تھیں، وہ ان دونوں زمل کی دوستوں کو چہرے سے جانتا تھا، بلکہ ان دونوں کی فیملی کو بھی جانتا تھا۔ کہاں کھو گئے، کیا دیکھ رہے، کوئی پسند آ گئے ہے کیا؟ احمد درید کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا جس کی نظریں 3rd فلور پر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتے لڑکے اور لڑکیوں پر تھی۔ بکواس نہیں کرو، یہاں اوپر والے فلور پر تو رومز موجود ہیں نا؟ درید احمد سے کنفرم کرنے لگا کیونکہ احمد کا کزن اسی ہوٹل میں مینیجر تھا۔ ہاں مگر تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی روم کی، کیا چکر ہے؟ احمد شک بڑی نگاہوں سے درید کو دیکھتا وہ پوچھنے لگا، تو درید تنقیدی نگاہ اس پر ڈال کر کرسی سے اٹھا، آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ ہم لوگ اس روم میں کیوں ہیں نور؟ میں اب کافی لیٹ ہو چکی، میرے خیال میں اب مجھے واپس گھر جانے کے لیے ڈرائیور کو کال کر کے بلا لینا چاہیے۔ زمل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ واہبہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ایک الگ روم میں جا چکی تھی۔ نور خود اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ باتوں میں لگ کر اسے فراموش کر چکی تھی، اور اس کا کزن ہمایوں جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہوٹل میں آیا تھا اور ان لوگوں کو جوائن کیا تھا، وہ زمل کو عجیب طریقے سے دیکھ کم اور گور زیادہ رہا تھا، اس سے عجیب سے باتیں پوچھا تھا۔ یار ابھی سے گھر جانے کی کیا ضرورت ہے، پھر تمہارے پیرنٹس تمہیں کہاں اتنی جلدی آنے جانے کی پرمیشن دیں گے؟ دیکھیے جو میرا بوائے فرینڈ ہے نا، اگر میں اس کو صحیح سے ٹائم نہیں دے پائی تو یہ مجھ سے بہت بری طرح ناراض ہو جائے گا، اس لیے میں اسی روم کے ساتھ اٹیچ دوسرے روم میں تھوڑی دیر رومی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نے آج ہمایوں کو یہاں پر صرف تمہارے لیے بلوایا ہے، پلیز تم ہمایوں کو تھوڑی دیر ٹائم دو، اسے تمہاری جیسی خوبصورت اور بولی بالی لڑکیاں ہی پسند ہیں، وہ بہت جلدی تم سے محبت کر بیٹھے گا۔ نور زمل کو سمجھاتے ہوئے زمل کی کوئی بات سنے بغیر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اسی کمرے کے ساتھ اٹیچ ایک دوسرے روم میں چلے گئے، دروازہ بند کر لیا۔ ہمایوں مسکراتا ہوا
کنفیوز کری زمل کو دیکھنے لگا، تم خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سیدھی بھی ہو ڈیئر، اور مجھے تمہاری جیسی لڑکیاں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اچھا تو تم مجھے ذرا یہ بتاؤ، تمہیں معلوم ہے میری کزن نور اس روم میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کیا کر رہی ہوگی؟ ہمایوں زمل کے نزدیک آتا ہوا سے پوچھنے لگا۔ زمل یا اس کی کلاس فیلوز کا ہم عمر ہی تھا، بلکہ 2-3 سال بڑا ہی ہوگا، مگر ہمایوں سے جھجک کی وجہ سے اس کی عمر نہیں وہ پاتے تھی جو وہ زمل سے کر رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم اندر کمرے میں نور کیا کر رہی ہے، اور نہ ہی مجھے یہ جاننے میں دلچسپی ہے۔ معلوم نہیں اگر نور کو اپنے فرینڈ کو ہی کمپنی دینا تھی تو وہ پھر مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئی تھی؟ زمل ہمایوں کو دیکھا بیزار لہجے میں بولی، میری لیے ڈیئر، وہ تمہیں یہاں پر میرے لیے لائی ہے تاکہ مجھے اچھی کمپنی مل سکے۔ یقین کرو تم میری کمپنی کو بہت انجوائے کرو گے۔ اچھا تو مجھے تم یہ بتاؤ، بالغ تو تم کنفرم ہو گیا اب تک، تمہیں پہلے کبھی کسی لڑکے نے کس وغیرہ کیا؟ ہمایوں کے بے باکی سے پوچھے گئے سوال پر پہلے زمل حیرتزدہ ہو غصے دیکھنے لگی، پھر اسے ہمایوں کی بات سن کر غصہ آنے لگا۔ یہ کیا بیہودہ سوال ہے؟ راستہ چھوڑو میرا، باہر جانا ہے مجھے۔ نور آئے تو اس کو بتا دینا کہ میں اپنے گھر کے لیے نکل گئی ہوں۔ زمل ہمایوں کو سخت لہجے میں بولتی ہوئی سائڈ سے نکلنے لگی کہ اچانک ہمایوں نے اس کی کلائی پکڑی۔ یہ کر دیا، تم تو ناراض ہو گئی میرے سوال سے؟ میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا کہ کس کرنے کے عمل میں بہت مزہ آتا ہے۔ ہو سکتا ہے شروع میں تم تھوڑا عجیب محسوس کرو، لیکن بعد میں تم انجوائے کرو گی، میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ ہمایوں زمل کو بہلاتا ہوا اس کے دونوں بازو پکڑ کر اس کے ہونٹوں پر چھونے لگا، تو زمل نے پوری طاقت سے اسے پیچھے دھکا دینا چاہا۔ لیو می، میں کہتی ہوں پیچھے ہٹو۔ ہمایوں کو پیچھے ہٹانے کے ساتھ وہ زور سے چیخی، پاگل تو نہیں ہوگی ہو تم بیوقوف لڑکی، چیخ کیوں رہی ہو؟ یہاں صرف کس کر رہا ہوں میں تمہیں، اس کے بعد باقی صاحب تمہاری مرضی پر ہی ہوگا۔ اگر تم ایگری کرو گی تو اوکے۔ ہمایوں نے بولنے کے ساتھ زمل کو اچانک پیچھے صوفے پر دھکا دیا، وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور صوفے پر جا گری۔ ہمایوں نے ایک بار پھر اس کے اوپر جھکنے کی کوشش کی تو زمل اس کے شرٹ کا کالر پکڑ کر احتجاجاً زور سے چیخی، پیچھے ہٹو، میں کہتی ہوں دور ہو مجھ سے۔ صوفے پر لیٹی ہوئی زمل ایک بار پھر ہمایوں کو پیچھے ہٹا کر چیختی بولی، اس سے پہلے ہمایوں اس پر مکمل قابض ہوتا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، جس کی وجہ سے ہمایوں کو پیچھے ہٹنا پڑا، تو زمل بھی جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر کمرے کے اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر اس کی روح پناہ ہونے لگی۔ واٹ دی ہیل، اس ہوٹل میں کوئی پرائیویسی نام کی چیز ہے یا نہیں؟ تم اندر کیسے آئے؟ فول، ہمایوں دریل پر غصہ کرتا ہوا بولا، مگر دریل نے بنا لحاظ کیے یا کچھ بولے بغیر ہمایوں کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے ہاتھ کو روکے بنا ہمایوں کے منہ پر مکے برساتا گیا۔ تم مجھے مار کیوں رہے ہو اتنی بری طرح؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ تھوڑی ہی دیر بعد دریل نے ہمایوں کو مار مار کر اس کی حالت جانور جیسی کر دی تھی، جبکہ زمل خوف سے کھڑی دریل کو بھی اپنا غصے میں دے کر بری طرح کانپ رہی تھی۔ مار پیٹ اور شور کی آواز پر نور، اس کا بوائے فرینڈ، بھی اپنے شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا اس کمرے میں آ گیا تھا، جبکہ دریل کا دوست احمد اور اس کا کزن ہوٹل کا مینیجر ایک ساتھ اس کمرے میں پہنچے تھے۔ کیسے چھوا تم نے اس کو؟ جواب دو، ہمت کیسے ہو تمہاری اس کو ہاتھ لگانے کی؟ دریل ہمایوں کو تیش خیال میں بری طرح پیٹنے کے بعد اس کا سر شدید غصے کے عالم میں صوفے کی لکڑی پر مارتا ہوا چیخ رہا تھا۔ اس کا غصہ اتنا شدید تھا کہ وہ ہوٹل کے مینیجر اور احمد کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے ہمایوں کا اچھا خاصا کچومر نکل چکا تھا۔ چھوڑ دو اس کو، یہ زمل کا بوائے فرینڈ ہے، جو بھی کچھ زمل کے ساتھ کر رہا تھا وہ زمل کی مرضی پر ہی کر رہا تھا، تم ہمایوں کو ایسا نہیں مار سکتے۔ نور کے چیخ کر بولنے پر دریل نے ہمایوں کو قربان چھوڑا تو وہ زمین پر ڈیر ہو گیا۔ دریل غصے میں نور کی طرف بڑھا، اس سے پہلے دریل کا ہاتھ نور کے منہ پر تماچے کی صورت میں بڑھتا۔ احمد اور ہوٹل کے مینیجر نے ایک بار پھر دریل کو قابو میں کیا۔ زمل نور کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سن کر سکتے کی قیافت میں نور کو دیکھنے لگی، جبکہ نور اور اس کا بوائے فرینڈ ہمایوں کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دریل، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شی از رائٹ، بٹ تھوڑی دیر پہلے جب اس روم کی بکنگ کروائی گئی تھی تو یہاں پر کسی کو فورسلی نہیں لایا گیا تھا یار۔ اس طرح سے شور شرابہ کرنے سے تمہاری الگ بدنامی ہوگی، ہوٹل کی الگ ریپوٹیشن خراب ہوگی۔ پلیز میری جاب کا سوچو، میں نے صرف تمہاری ٹرسٹ کرنے پر تمہیں اس طرح یہاں روم میں آنے دیا ہے۔ احمد کا کزن ہوٹل کا مینیجر دریل کو نرمی سے سمجھاتا ہوا بولا، مگر نور کی بات سن کر تو دریل کا سر چکرا گیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سب کچھ تہس نہس کر ڈالے۔ اس کے سر سے بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی، اسے ہوش نہیں آ رہا تھا، اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ہمایوں کی حالت دیکھ کر نور پریشان ہوتے ہوئے بولی، تو احمد اور مینیجر بھی ہمایوں کی طرف متوجہ ہو کہ وہ سب ہمایوں کو ہاسپٹل لے جانے کا بندوبست کرنے لگے۔ اس وقت ہوٹل کے روم میں دریل اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ زمل وہیں خاموش کھڑی تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ دریل کو مخاطب کرے۔ بہت ساری ہمت جمع کر کے وہ چلتی ہوئی دریل کے پاس آئی،
دید زمل کے ہاتھوں کا لفظ اپنے کندھے پر محسوس کر کے دریت سرخ آنکھوں کے ساتھ سار اٹھا کر زمل کو دیکھنے لگا۔ دریت کی آنکھوں میں نمی دیکھا زمل کو ڈیرو شرمندگی نے آن گھیرا زمل کو لگا دریت کی آنکھوں میں نمی کی بجائے نور کی باتیں تھی۔ نور نے جو بھی کہا اس میں بالکل سچائی نہیں تھی۔ زمل کی بات مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی۔ دریت نے صوفے سے اٹھ کر زوردار تھپڑ زمل کے منہ پر دے مارا۔ دریت کا ہاتھ کا زناٹے دار تھپڑ زمل برداشت نہیں کر پائی اور نیچے ماربل پر جا گری۔ ایک پل کے اسے پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنی ماں سے مجھ سے جھوٹ بول کر یہاں پر آئی تھی تم؟ اپنے ہی گھر والوں کو دھوکہ دیتے ہوئے شرم نہیں ہے تمہیں؟ دریت غصے میں چلتا ہوا زمل کے پاس آیا تھا۔ زمل فرش پر سے اٹھ بھی نہیں پائی تھی کہ دریت نے اس کے گال پر دوسرا تھپڑ مارا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی دریت، میں نے غلط پیانے سے کام لیا، مگر مجھے بالکل بھی معلوم نہیں نور یہاں پر اپنے کسی کزن کو بلانے والی ہے، اور نور کا مجھے یہاں لانے کا کیا مقصد ہے؟ میں نور کے کزن کو بالکل بھی نہیں جانتی۔ آپ میرا یقین کر، میں سچ بول رہی ہوں، اور اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو یہ بے شک میری جان لے لے۔ زمل فرش پر بیٹھی ہوئی رو کر بولی، ٹھیک کہا تم نے، تمہارے لیے یہ سزا ہونی چاہیے، آج میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں۔ دریت گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا زمل کا گلا پکڑتا ہوا بولا۔ اپنے گلے پر دریت کے ہاتھوں کے دباؤ سے زمل کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی، اس کا دم گھٹنے لگا، وہ تکلیف کے مارے دریت کے دونوں ہاتھ اپنی گردن سے ہٹا رہی تھی اور پاؤں زور سے فرش پر رگڑ رہی تھی۔ دریت کیا کرے یار، کیا ہو گیا ہے؟ چوری سے احمد جو کہ دریت کے پاس واپس آیا تھا کمرے میں موجود صورتحال لے کر بھاگتا ہوا دریت کے پاس آیا اور اس سے پیچھے ہٹانے لگا۔ دریت کا ہاتھ جیسے ہی زمل کی گردن سے ہٹے تو وہ اپنی گردن پکڑ کر اٹھ بیٹھی اور زور زور سے کھانسنے لگی۔ تم نہیں سمجھو کہ احمد اس کا مرچا نہیں بیٹا، اس نے اپنے اوپر سے میرا اعتماد آج ختم کر دیا ہے، مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا اس کی یہ بیہودہ حرکت نے۔ اس کی شکل دیکھو کتنی معصوم لگتی ہے، میں اسے دنیا کی بری نظر سے بچا کر رکھنا چاہتا تھا، آج اس نے یہ مجھ سے اپنی ماں سے جھوٹ بول کر یہاں آئی ہے، اس کو مر جانے دو، آج میرے ہاتھوں اس کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ دریت اس وقت بالکل اپنے آپ میں نہیں لگ رہا تھا، وہ غصے میں ایک بار پھر بولتا ہوا زمل کی طرف بڑھا۔ زمل ڈر کے مارے چیخا روتی پیچھے سرکنے لگی اور پیچھے دیوار سے چلا گئی۔ ایک بار پھر احمد نے دریت کو پکڑا۔ دریت ہوش میں آؤ، پاگل تو نہیں ہو گئے تم؟ یہاں آؤ میرے ساتھ اس کمرے میں۔ احمد کو اس بات کا علم تھا کہ زمل اس کی اس ٹائپ مدر کی بیٹی، مگر آج وہ دریت کی حالت دیکھ کر یہ بھی جان گیا تھا کہ اس کا یہ دوست اس لڑکی کے لیے کیا فیلنگ رکھتا ہے۔ احمد سمجھ گیا تھا کہ اس وقت دریت ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے، زمل اس کے سامنے رہے گی تو وہ ایسے ہی ری ایکٹ کر گیا، اس لیے احمد دریت کو دوسرے پورشن میں لے گا، جبکہ زمل دیوار سے جڑی ہوئی نیچے فرش پر بیٹھی رونے لگی۔ وہ جانتی تھی اس سے غلطی ہوئی تھی، اس نے جھوٹ بولا تھا، لیکن وہ دریت کا ری ایکشن دیکھ کر کافی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے دونوں گالوں پر دریت کی انگلیوں کے نشان موجود تھے، جبکہ اس کی گردن پر بھی دریت کی انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ گھر چلو۔ آدھے گھنٹے بعد دریت کی آواز سن رہی تو زمل اپنے کڈو سے سار اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، وہ چہرے پر سخت غصے والے تاثر لیے زمل سے مخاطب تھا۔ زمل کو اس وقت بھی دریت سے خوف آ رہا تھا۔ تمہاری کار میں ڈرائیو کر لیتا ہوں، میرا مطلب ہے تم دونوں کو گھر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ احمد بھی اسی کار میں آ کر بیچ میں مداخلت کرتا ہوا دریت سے بولا، میں اب ٹھیک ہوں احمد، ابھی ڈر کی کال آئی تھی، وہ اس کے لیے پریشان ہے، کافی ٹائم گزر چکا ہے اور اس کو گھر سے نکلے ہوئے میں ان سے کہہ چکا ہوں کہ میں زمل کو لے کر گھر آ رہا ہوں۔ دریت احمد کو بولتا ہے، زمل کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ کار میں پورے راستے ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی تھی۔ جیسے ہی کار پورش میں آ کر رکی تو دریت کار سے اتر کر زمل کی طرف کار کا دروازہ کھولتا اور اس کی کلائی پکڑ کر زمل کو کار سے باہر نکالنے لگا۔ دید پلیز ڈیڈ ماما کو کچھ مت بتائے گا، ورنہ میں ان دونوں سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، آپ جو کہیں گے وہ کروں گی، کار سے باہر بالکل بھی قدم نہیں نکالوں گی، نہ ہی کوئی دوست بناؤں گی، پلیز دید آپ مجھے ڈیڈ کے بیڈ روم میں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ میں بول تو رہی ہوں آپ کی ہر بات مانوں گی اب۔ وہ زمل کی کلائی پکڑ کر تقریباً اس کو کھینچتا ہوا اعظم اور تابندہ کے بیڈ روم میں لے جا رہا تھا، کیونکہ گھر پر ابھی تک سرونٹ موجود تھے۔ زمل مسلسل روتے ہوئے دریت سے منتوں پر اترا تھی، جن کا دریت پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ منہ بند کر کے خاموشی سے چلو زمل، ورنہ میں تمہارا یہی حشر بیکار دوں گا۔ زمل دریت سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تو وہ زمل کو آنکھیں دکھاتا ہوا بولا اور اعظم کے بیڈ روم میں لا کر زمل کو زور سے دھکا دیا۔ زمل کے گرنے پر ٹیبل کا کارنر اس کے سر پر لگا۔ اعظم حیرت زدہ ہو کر بیڈ سے اٹھا، جبکہ تابندہ دوڑ کر زمل کے پاس آئی۔ یہ کیا بیہودہ حرکت ہے دریت، کچھ احساس ہے تمہیں کتنی زور سے ٹیبل کا کونا اس کے سر پر لگا ہے؟ اس سے پہلے تابندہ دریت پر بگڑتی اعظم بیڈ سے اٹھ کر دریت سے سخت لہجے میں مخاطب ہوا، اس سے پوچھیے یہ کیا بیہودہ حرکتیں کر کے آئی ہیں، جو قدم آج اس نے اٹھایا ہے آپ کو اگر معلوم ہوگا تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ اسے جان سے مار ڈالے۔ دریت غصے سے اعظم کو دیکھتا بولا،
تو زمل سمجھ گئی کہ ابھی ایک اور قیامت کا منظر اس کا منتظر ہے۔ جو ماں اس وقت اس کی چوٹ لگنے پر اس کو پیار کرے تھوڑی دیر بعد وہی اس پر قہر برسائے گی۔ وہ ابھی بھی دریت کی التجا نظر سے دیکھتی مگر دریت غصے میں آج متبندہ کو سب کچھ بتاتا چلا گیا، جس پر زمل کا سر شرم سے جو کہ زمل یہاں میری طرف دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ دریت کی بات میں کتنی سچائی ہے۔ دریت کی بات سن کر اعظم بالکل خاموش ہو چکا تھا، جبکہ تبندہ بےیقینی سے زمل کو دیکھتی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زمل اس سے غلط بیانی کر سکتی، اس لیے وہ زمل سے پوچھنے لگی، مما سستوری نور نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنی مما سے میلاد کا بولو گی تو باہر جانے کی پرمیشن آسانی سے مل جائے گی۔ زمل کی بات سن کر تبندہ نے اس کی گال پر تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ تابی کیا ہو گیا تمہیں؟ جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھا رہی، پاگل نہیں ہوگی تم؟ اعظم ایک دم تبندہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے ہٹاتا ہوا بولا، جبکہ دریت وہی کھڑا ہوا اب بھی سخت نظروں سے زمل کے سر چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اب زمل خود بھی دریت کو غصے کے ساتھ ساتھ نفرت سے گھوری تھی۔ اعظم آپ وہیں پر موجود تھے نا؟ اس نے کیسے مجھ سے ریکویسٹ کر کے میلاد میں جانے کی پرمیشن لی تھی اور میں نے یہ سوچ کر اس کو پرمیشن دے دی کہ دریت اس کو کہیں آنے جانے نہیں دیتا۔ اس نے مجھ سے غلط بیانی کی، جھوٹ بولا۔ اعظم کیا ہوتا اگر دریت وہاں نہیں پہنچتا؟ اس نے تو مجھے ذلیل رسوا کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تابندہ بولتے ہوئے زار اکتار رونے لگی۔ زمل کے اس قدم پر اسے کافی تکلیف پہنچی تھی۔ اعظم تابندہ کو بیڈ پر بٹھاتا ہوا زمل کے پاس آیا، تب ایک دم دریت بولا، ڈیڈ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ دریت کے بولنے پر اعظم مڑ کر اسے دیکھتا ہوا بولا، اپنے کمرے میں جاؤ، میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں۔ وہ دریت سے بولتا ہوا زمل کو اٹھانے لگا، جو کہ ابھی تک سر جھکائے ٹیبل کے پاس نیچے ہی بیٹھی تھی۔ اپنے کمرے میں نہیں، یہی سب کے سامنے بات کرنا ہے مجھے۔ دریت کے بولنے پر اعظم آنکھوں سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگا، چلو بیٹا اپنے روم میں جاؤ آپ۔ اعظم زمل کو بولتا ہوا اس کے کمرے میں اسے خود چھوڑنے چلا گیا تو دریت وہیں کھڑا اعظم کا انتظار کرنے لگا، جبکہ تبندہ ابھی بھی دریت کی طرف دیکھے بغیر رو رہی تھی۔ اب بولو۔ اعظم واپس آتا ہوا دریت سے بولا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ زمل کے سامنے مزید کوئی اس ٹاپک پر دوبارہ بات کی جائے۔ میں لندن جانے سے پہلے زمل سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ دریت کی بات سن کر اعظم حیرت سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ اب تبندہ بھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ زمل سے 15 سال کی تمہاری پرسوں فلائٹ ہے، اتنی جلدی کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ اعظم کے اعتراض اٹھانے پر دریت سے پہلے تبندہ بول اٹھی، کل سادگی سے گھر میں ہی نکاح کی تقریب رکھ لیتے ہیں۔ آپ نے جن خاص لوگوں کو بلانا ہے انہیں آج ہی موبائل پر انویٹیشن دے دیجیے گا۔ تبندہ اپنے آپ سے اوپر اعظم سے مخاطب ہوئی تو اعظم کے ساتھ دریت بھی اس کو دیکھنے لگا۔ زمل کی حرکت پر تبندہ نے اتنا اثر لیا کہ اس کی حالت رات میں بگڑ گئی، جس کی وجہ سے اسے ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ زمل اپنے آپ کو زمین میں گرتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا اس کی ایک چھوٹی سی غلطی کے اتنے بھیانک نتائج اس کے سامنے آئیں گے۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹ رہی تھی۔ اذان کی آواز پر اسے احساس ہوا کہ دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ باہر گاڑی کی آواز پر وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جہاں دریت ڈرائیونگ سیٹ سے اترا تھا، جبکہ اعظم تبندہ کو تھامے گھر کے اندر لا رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ دریت اپنے کمرے میں چلا گیا ہوگا۔ تب زمل اپنے کمرے سے نکل کر اعظم کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ کھلا۔ بیٹا خیریت، آپ اتنی صبح کیوں جاگے؟ اعظم دروازے پر کھڑی زمل کو دیکھا پوچھنے لگا۔ ایک وہی شخص گھر میں اس پر بغیر غصے کے نارمل انداز میں بات کر رہا تھا۔ ڈیڈ مما کی طبیعت کیسی ہے؟ میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں، ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ زمل اعظم کو بتا نہیں سکی کہ وہ ایک پل کے لیے بھی سوئی نہیں تھی۔ وہ اعظم کے سوال کے جواب میں شرمندہ ہوتی ہوئی تابندہ کی فکر کرتی اعظم سے اس کا پوچھنے لگی، تابی کی تھوڑی دیر پہلے ہی آنکھ لگی بیٹا، ابھی آپ اس سے بات کرو گے تو اس کی نیند ڈسٹرب ہوگی۔ جب وہ جاگ جائے تو میں آپ کو بتا دوں گا، تب آپ اپنی مما سے بات کر لینا۔ ابھی آپ بھی اپنے کمرے میں جا کر آرام کریے۔ شاباش۔ زمل کو اس وقت اپنے سامنے دیکھا تبندہ کی دوبارہ طبیعت خراب ہوتی، اس لیے اعظم اسے نرمی سے سمجھاتا ہوا بولا تو زمل خاموش ہوگی۔ اعظم نے کمرے کا دروازہ آدھے سے زیادہ کھلا ہوا تھا تاکہ زمل تابندہ کو سوتا ہوا دیکھ سکے۔ مجھے آپ سے بھی بات کرنا تھی ڈیڈ۔ زمل نظر چراتے ہوئے اعظم سے بولے، وہ جانتی تھی اعظم تابندہ کے بارے میں صحیح کہہ رہا ہے۔ خود بھی آہستہ آواز میں بولی تاکہ تابندہ کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، چلیے آئیے لیونگ روم میں چلتے ہیں۔ اعظم کمرے کا دروازہ بند کر کے زمل سے مخاطب ہوا تو وہ اعظم کے پیچھے لیونگ روم میں چلی۔ اور یہاں پر نیچے کیوں بیٹھ گئے بیٹا آپ؟ اعظم صوفے پر بیٹھا ہوا زمل کے بولنے کا منتظر تھا تو زمل صوفے کے پیچھے اعظم کے پاس فرش پر بیٹھی، جبکہ اعظم اس سے بے ساختہ بولا، نہیں ڈیڈ، مجھے یہی بیٹھا رہنے دے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کے اور مما کے ساتھ بیٹھوں، آپ سب سے نظریں ملا سکوں۔ زمل روتی اعظم سے بولی، نہیں بیٹا، آپ بیٹی ہو ہم دونوں کی، ایسا مت سوچیے۔ اعظم زمل کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ زمل کو دوبارہ اٹھانا چاہا تو وہ دوبارہ
نفی میں ساحلہ کا منع کرتے ہوئے بولی، یہ صحیح ہے کہ میں وہاں نور واہبہ کے ساتھ ہوٹل میں جانا چاہتی تھی، مگر مجھے افسوس ہوا کہ آپ یا ماما مجھے پرمیشن نہیں دیں گے۔ تبھی مجھے نور کا بتایا ہوا آئیڈیا برا نہیں لگا اور میں نے آپ دونوں سے جھوٹ کہا کہ اسکول کی طرف سے میلاد کی تقریب ہے، مگر مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ نور نے وہاں اپنے کزن کو بھی بلوایا ہوا ہے، یا پھر نور اور واہبہ کے فرینڈ بھی وہاں سے پہلے سے ہی موجود ہیں۔ میں بالکل صحیح بول رہی ہوں؟ جب وہ لوگ آپس میں اوپر روم لینے کی بات کرتے تب مجھے اندازہ نہیں ہو سکا وہ لوگ کس کے لیے روم بک کروانا چاہتے ہیں۔ جب نور کے کزن نے اس روم میں میرے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہے تو میں اس روم سے جانا چاہتی، مگر اس سے پہلے ہی درید وہاں پر پہنچ گئے اور نور نے دید سے سب کو جھوٹ بولا۔ ڈیڈ، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، دید مجھے جیسی لڑکی سمجھ رہے ہیں، میں ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ عزم کے ساتھ بیٹھی روتی اسے اپنی سچائی بیان کرنے لگی۔ بیٹا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو جھوٹ بول کر کہیں بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ جب میں اور آپ کی ماما آپ کو میلاد میں جانے کی پرمیشن دے سکتے ہیں تو فرینڈس کے ساتھ باہر ڈنر کرنے کی کیوں نہیں دیتے؟ مگر اس سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انسان کو خود دیکھ بھال کر کے اپنے دوست بنانا چاہیے، کیونکہ ہمارے دوستوں سے ہی ہماری شخصیت کا پتہ چلتا ہے، ہماری عادتوں سے، ہماری بات کرنے سے، خیالات سے معلوم ہوتا ہے ہم کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یہ بات آپ خود بھی بچپن سے اپنے گھر میں دیکھتے آئے ہیں کہ آپ کی ماما اور درید کی آپس میں بالکل بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں، مگر پھر بھی تابع کچھ باتوں پر درید کی مخالفت نہیں کرتی بلکہ خاموشی رہتی ہے، جیسے آپ کو کہیں آنا جانا چاہیے، کس سے ملنا چاہیے، آج کس کی کس طرح کی فرینڈ ہونی چاہیے۔ ان باتوں کا خیال اگر درید رکھتا ہے تو تابع کبھی بھی اس کے انگیزٹ بات نہیں کرتی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ درید یہ سب آپ کے اچھے کے لیے کرتا ہے اور آپ کی کیئر کرتا ہے۔